अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। अल-आया। निकाह और कामयाब शादी के इस शरई कोर्स के 7वें क्लास में मौजूद इल्म पसंद, इल्म हासिल करने वाले मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों और मेरी प्यारी काबिल एहतराम माँओं और बहनों, नीज़ प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला आप सबको सदा सलामत, खुश व खुर्रम, सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और लंबी उम्र अता फरमाए। और आप सब की ये हाज़री, हम सब का ये दीन सीखने के लिए जमा होना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और इसका बेहतरीन सिला और बदला दुनिया और आखिरत में नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के दर्स का उन्वान है कि जिन औरतों से निकाह करना, शादी करना हराम है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तकाज़े के तहत कुछ औरतों से शादी करने की इजाज़त दी है और कुछ औरतों से शादी करना हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है। और बिलाशुबहा मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को ये मसला अच्छी तरह जानना चाहिए कि किन औरतों से शादी करना हलाल और जायज़ और दुरुस्त है और किस तरह की या किन किन औरतों से शादी करना हराम और नाजायज़ है। तो पहली बात हम ये जानें कि निकाह में वो औरतें जिनसे शादी करना हराम और नाजायज़ है वो दो तरह की हैं। जिन औरतों से इस्लाम में शादी करना हराम और नाजायज़ है वो कितने किस्म की हैं? वो दो तरह की हैं, दो किस्म की हैं। पहली किस्म की कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे कभी भी शादी नहीं कर सकते, जिनको मुहर्रमात आबादिया कहा जाता है, यानी उनसे शादियां करना हमेशा हराम और नाजायज़ है। उनसे हमेशा शादियां करना हराम और नाजायज़ है। नंबर दो, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे वक्ती तौर पर शादियां करना हराम है और जिस वजह से उनसे वक्ती तौर पर शादियां करना हराम है वह वजह दूर हो जाए तो उनसे शादी करना जायज़ हो जाएगा। तो वो इस तरह समझ लीजिए कि एक किस्म यह है कि मुहर्रमात अबदिया, हमेशा उनसे शादी करना हराम है। और दूसरी किस्म क्या है? मुहर्रमात मुअक्कता, सम टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे शादी करना हराम है किसी वजह से, और जब वो वजह ख़त्म हो जाएगी तो उनसे शादियां करना
جائز ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم جان لیں کہ وہ عورتیں وہ کس طرح کی عورتیں ہیں جن سے کبھی بھی شادی جائز نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان سے شادی حرام ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ جاننا چاہیے۔ میں آیت کا ترجمہ نہ کر کے میں تفصیل کے ساتھ تھوڑا آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ محرمات عبدیہ کا ذکر، ان عورتوں کا ذکر جن سے ہمیشہ شادی حرام ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا ہے۔ وہ عورتیں جو ہمیش کے لیے حرام ہیں وہ کل 14 ہیں۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو محرمات عبدیہ کہا جاتا، ہمیشہ ان سے شادی حرام ہے، وہ کتنی ہیں؟ وہ کل 14 ہیں۔ 14 میں سے 7 طرح کی عورتیں حرام ہیں نسب سے۔ دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے، ایک نسب باپ اور ماں کا جو ہوتا ہے، ایک ہے رضاعت دودھ پلانے کی وجہ سے، ایک ہے نسب اور ایک ہے رضاعت۔ تو 7 عورتیں اور ایک ہے سبب، ایک ہے نسب، ایک ہے سبب اور ایک ہے رضاعت۔ تو وہ 14 عورتیں جو ہمیش کے لیے حرام ہیں، ان میں سے 7 طرح کی عورتیں نسب سے ہیں، نسب سے ان سے شادی کرنا حرام ہے، اور 7 ایسی عورتیں ہیں جو کسی سبب سے حرام ہیں، کسی وجہ سے حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 کے اندر اور 23 کے اندر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ عورتیں جو نسب سے حرام ہیں، آپ جانتے ہیں نسب نا، باپ کا نسب، ماں کا نسب، وہ 7 عورتیں جو نسب سے حرام ہیں وہ اس طرح سے ہیں: ماں، دادی، ماں اور دادی، دادیوں میں ساری دادیاں آ جائیں گی، دادی، پردادی، لکڑ دادی، چکر دادی، ساری دادی۔ ماں، چاہے ہم وہ ماں ہو جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یا وہ ماں ہو جو ہمارے والد کی دوسری بیوی یا تیسری بیوی یا چوتھی بیوی ہے۔ تو پہلی بات، ماں یہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ دادی یہ ہمیش کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا: حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام قرار دی گئی۔ دادی بھی ماں ہے، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ تو 2 ہو گئی 7 میں سے نا، ایک ماں ایک دادی۔ اسی طریقے سے بیٹی، یہ بھی ہمیش کے نسب میں سے ہے نا، بیٹی یہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے پوتی، لڑکے کی بیٹی پوتی، اسی طریقے سے نتنی بیٹی کی لڑکی، اور اسی طریقے سے بیٹے کی بیٹی کی بیٹی، اپنے سگے بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہے، اور
اس کے بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَنَا سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر وَبَنَاتُكُمْ تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی۔ تو جو نسب سے ہماری بیٹیاں لگ رہی ہیں، جو نسب سے ہماری بیٹیاں لگ رہی ہیں، نتنی، پوتنی، یا ان کی بیٹیاں یا ان کی بیٹیاں ان کی، یہ بھی ہمارے لیے شادی کرنا ان سے حرام ہے۔ دیکھیے اور نسب سے کیا حرام ہے؟ بہن، چاہے وہ سگی بہن ہو یا علاتی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو۔ سگی بہن ایک ماں ایک باپ، ایک بہن ایسا بھی ہے کہ باپ ایک ماں دو، ایک بہن ایسی بھی ہے ماں ایک باپ دو، سمجھ گئے نا، جن کو علاتی اور اخیافی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ابا کی دوسری شادی بھی ہوئی ہو تو ان کی بیٹیاں بھی ہماری بہن لگے گی۔ ہو سکتا ہے ہماری امی کہیں منقوحہ تھیں، ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گیا، پھر ہماری ماں نے ہمارے ابا سے شادی کی تو ان کی بیٹیاں بھی ہماری بہنیں لگیں گی۔ تو بہن کے رشتے میں جو نسب سے بہن میں آتی ہے وہ سب ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے بھانجی، بھتیجی تو بتایا، بھانجی اور بھانجی کے بیٹے کی بیٹی، بھانجی اور بھتیجی کہہ لیجئے، بھانجی اور بھتیجی، اور اس کے بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہنوں کی بیٹیاں، ہماری سگی بہن یا علاتی بہن یا اخیافی بہن کی جو بیٹیاں لگیں گی، پوتیاں بھی اس کی بیٹیاں لگیں گی، اس کی بھتیجیاں بھی اس کی بیٹی لگ رہی ہیں، اور اس کی نتنیاں بھی اس کی بیٹی لگ رہی ہیں۔ تو بہن کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں، یہ سب ہمارے لیے حرام ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی کی بیٹی کیا ہوگی؟ ہماری بھتیجی۔ ہاں، بھائی کی بیٹی یہ بھی ہماری بھتیجی ہوگی۔ بھائی کے بیٹے کی بیٹی یہ بھی ہماری بھتیجیاں ہوں گی۔ تو یہ سب حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں، چاہے سگے بھائی کی یا علاتی بھائی یا اخیافی بھائی کی سگی بیٹیاں ہو، یا اس کے بیٹیوں کی بیٹیاں ہوں، یا اس طریقے سے جو اس کی بیٹیاں لگتی ہیں، وہ سب ہمارے لیے حرام ہوگی۔ اور کون حرام ہے؟ العمہ والخالہ، پھوپھیاں، کیونکہ باپ کی بہن ہے نا، باپ کی بہن ہے سگی پھوپھیاں نا، پھوپھیاں ہمارے لیے حرام ہوں گی۔ اور خالائیں، ہماری سگی خالائیں، چنانچہ ہمارے بیٹے عبداللہ حمود کے لیے ان کی سگی ساری خالائیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جو ہماری سالیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر عبداللہ حمود کی والدہ دنیا سے چلی جائے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے، تو عبداللہ حمود کی ایک خالہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہاں، تو خالائیں اور پھوپھیاں یہ بھی حرام ہیں۔ آپ کے والد کی بہنیں سب کے سب حرام ہیں۔ آپ کی امی کی سگی بہنیں، چچا کی بیٹیاں نہیں، سگی بہنیں جو ایک باپ اور ماں سے ہیں، یا باپ دو ماں ایک، یا ماں دو باپ ایک، اس طریقے سے ہیں، وہ بھی سب حرام ہیں، کیونکہ خالائیں پد میں ماں کے درجے پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں تمہارے لیے حرام ہیں اور تمہاری خالائیں تمہارے لیے حرام۔ تو یہ 7 عورتیں ہوئیں جو نسب سے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ وہ عورتیں جو کسی سبب سے ہمیشہ حرام ہیں، ان میں سے ایک وہ عورت ہمیشہ کے لیے
حرام ہو جائے گی جس سے ملاعنہ ہوا ہو، لعان ہوا ہو. لعان جیسے حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں مدت السنہ من المتلاعنین ان یفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا. یہ سنت ہے کہ دونوں لعان کرنے والے آپس میں جدا کر دیے جائیں گے اور پھر ان کی شادیاں دوبارہ ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی. اب آئیے دیکھ لیجئے سبب کی وجہ سے ایک ملاعنہ ہے، ہاں لعان جس کو کہتے ہیں، وقت نہیں ورنہ اس کو لعان میں سمجھاتا چونکہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے. سبب میں سے ایک سبب ہے دودھ پلانا جس کو رضاعت کہا جاتا ہے. رضاعت سے بھی کچھ عورتیں حرام ہو جائیں گی. رضاعت سے دودھ پلانے سے کون کون سی عورتیں حرام ہوں گی؟ تو اس کا جواب سن لیجئے. جو عورتیں یا جس طرح کی عورتیں نسب سے حرام ہوتی ہیں اسی طرح کی عورتیں دودھ پلانے اور رضاعت سے حرام ہو جائیں گی. اب آپ نسب میں دیکھ لیجئے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، پوتیاں ہیں اور بھتیجیاں ہیں اور اسی طریقے سے اور دوسری دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ہے نا. تو نسب سے جو حرام ہوں گی وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جائے گی. فاطمہ میری رضائی بہن ہے، میرے ماں کی اس نے دودھ پی ہے، دودھ پینے کی عمر میں، اور 5 بار پی ہے، ہر بار خوب پیٹ بھر کر کے، اور اس مدت میں پی ہے جس مدت میں میں بھی دودھ پی رہا تھا. تو فاطمہ ہمارے لیے رضائی بہن ہو گئی اور وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی کیونکہ دودھ میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے. چنانچہ ابا اور اماں سگی بہن اور سگے بھائی کے رشتے سے نسب سے جو ہمارے لیے حرام ہوں گے، فاطمہ کے بھی جو نسب میں اس کے لیے حرام ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تو فاطمہ کو اگر لڑکا مان لیا جائے اس کے لیے حرام ہوں گے، وہ ہمارے لیے بھی حرام ہو جائیں گے کیونکہ فاطمہ رضائی بہن ہے. اور دیہات وغیرہ میں یہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ ہر عورت ماں مر گئی، بیمار ہے، دودھ نہیں ہے، ہاں تو دوسرے کے بچوں کو دودھ مہینہ 2 مہینہ پلانے لگتے ہیں. حالانکہ یہ لاپرواہی، پلائیں ضرورت ہے لیکن یہ جان لیں کہ وہ رضائی ماں ہو جاتی ہیں اور جس بچے کے دودھ پینے کے ساتھ وہ بچی شریک ہے وہ اس کی رضائی بہن ہو جاتی ہے. ایسا ایک واقعہ ہوا، ایسا ایک واقعہ. اور رضاعت کا مسئلہ، پہلی بات تو دودھ پینے کو من میں پیے، 5 بار پیٹ بھر پیے. تو جو بھائی یا بہن دودھ میں شریک ہیں، جس بہن یا جس بیٹے یا بیٹی کو جس سے دودھ آیا ہے، وہ دونوں چاہے وہ دوسرے کی لڑکی لڑکا ہو، وہ اس بیٹے اور بیٹی کی رضائی بہن یا بھائی ہو جائے. بھائی ہمارے یو پی کے اندر واقعہ ہوا کہ رضائی بہن سے شادی ہو گئی، رضائی بہن سے، اور رضاعت ثابت تھی، دودھ پلانا ثابت تھا شریعت کے حساب سے. 3 بچے ہو گئے. احسا اسلامی سینٹر کے ماہانہ پروگرام میں وہ برابر آنے لگے. الحمدللہ صحیح عقیدہ والے ہو گئے اور آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں صحیح عقیدہ کے پھیلانے کی. اور کسی پروگرام میں یہ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ بیان کیا گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ میری رضائی بہن بھی ہے، میں اس کے ساتھ دودھ بھی پیا ہوں، لیکن مسئلہ نہیں جانتے تھے. یہ بات برا نہ لگے، اہل حدیثوں ہی کے ہاں مسئلے کو باقاعدہ نچوڑ کر خلاصہ کر کے دلائل کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ایچ پیچ ہوتا ہے یا بیان ہی نہیں کرتے. اب جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو میری رضائی بہن ہے، 3 لڑکیاں 2 لڑکے کی ماں تھی، مجھ سے پوچھا مولانا میں کیا کروں میرے ساتھ؟ نے کہا نہیں، طلاق ہو، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. جو انجانے میں ہوا وہ ہوا. پھر انہوں نے سماج کا مقابلہ کر کے بڑے ہی نفرتوں اور دشمنیوں کا سامنا کر کے انہوں نے اس کو الگ کیا. اس بچوں کو پال رہے، اس کو بھی رضائی بہن کے ناطے بغیر بات چیت کے کھاچا پانی دے رہے ہیں.
अपनी रज़ाई बहन अब समझ करके, पहले बीवी समझ के सब कुछ कर रहे थे, रज़ाई बहन, और दूसरी शादी किया और उससे भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रज़ा जो नसब से हराम है वो रज़ाअत से भी हराम है। चुनाचे हर वो औरत जो नसब से हराम है, हाँ, जिनका एक तफसील मैं बता चुका हूँ, वो रज़ाअत से भी हराम है। माएँ, बहनें वगैरह, वो अम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है वो तुम्हारे लिए हराम है। व अख्वातुकुम, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी तुम्हारे लिए हराम हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहरुमु मिनर रदा मा यहरुमु मिनन नसब। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो औरतें नसब से हराम होती हैं वही औरतें रदाअत दूध पिलाने से भी हराम हो जाती हैं। तीसरी वो औरत जो सबब से हराम है, बीवी की माँ और बीवी की दादी। अब्दुल्ला हमूद जो मेरे लड़के हैं, इनकी अम्मी की अम्मी यानी अब्दुल्ला हमूद की नानी और दादी, वो भी नानी बनती हैं, तो वो भी हराम। अपनी बीवी की माएँ और बीवी की दादियाँ ये हराम हो जाएंगी, सगी बीवी की दादी। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, जिन औरतों से तुम्हारे बाप लोगों ने शादियां की हैं उन औरतों से तुम निकाह ना करो। वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम, तो ये सबब ही से हराम होती हैं। और सबब क्या? अक्द, हमारी बीवी से अक्द होना। ये बीवी की माएँ और बीवी की दादियाँ हमारे लिए हराम हो जाएंगी। इसी तरीके से हराम होगी बहू, हमारे लिए हमारी बहू हराम होगी। अल्लाह ताला हमारे बेटों को 4 शादियाँ करने की तौफीक दे, इंसाफ करने वाला बनाए हमारी जितनी, ताकि बहुओं की तादाद ज़्यादा हो और पोतों और पोतियों की तादाद ज़्यादा हो, उम्मत मुहम्मदिया में इजाफा और बरकत हो। तो पोती चाहे वो नीचे से पोती, पड़पोती, चकड़पोती, लकड़पोती, जितना भी जो भी पोतियों में आएंगी वो सब हमारे लिए हराम होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया व हलाइलु अबनाइकुम व अल्लदीना मिन अस्राबिकुम, वो बेटे जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, रीढ़ से हैं, उनकी बेटियां भी तुम्हारे लिए क्या होंगी? हराम होंगी। इसी तरीके से जहाँ माँ की वतहरुम अलैहि उम्मु ज़ौजती, बीवी की माँ भी हराम है, बीवी की दादी भी हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उम्महातु निसाइकुम कहा है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों की माएँ। और हमारी बीवी की माँ उसकी सगी माँ भी है, उसकी सगी खाला भी है, उसकी सगी दादी भी है, जितना भी चले जाए, हाँ, तो वो सब हमारे लिए हराम होगी। अल्लाह ताला ने वतहरुम बिन्तु ज़ौजा व बनातु औलादिहा, बिन्तु ज़ौजा शौहर की बेटी हराम है। शौहर की बेटी, मान लिया शौहर की बेटी हमारी बेटी हुई, और चाहे वतहरुम अलैहि उम्मु ज़ौजा बिन्तु ज़ौजा, बीवी की बेटी हमारे लिए हराम होगी, जो हमारी बेटी नहीं है। हमने किसी औरत से शादी किया शरीयत के दायरे में रह करके, और वो औरत कहीं शादीशुदा थी या तलाक या ब्याह हो गया था, तलाक हो गया, शौहर मर गया, अब उससे मैंने शादी की, तो उसके पास बेटियां थी जो कि दूसरे शौहर से थी, तो हमारी बीवी, वो हमारी निकाह में आ गई तो मेरी बीवी हो गई ना, तो बीवी की बेटियां भी हराम होंगी। और इसी तरीके से उनकी दादियां, नानियां भी हराम होंगी, वगैरह वगैरह। ये तो आयत करीमा जो सूरह निसा की आयत नंबर 23 है, उसके अंदर मुहर्रमात अबदिया का जिक्र हुआ, जो हमेशा हमेशा के लिए हराम होंगी, चाहे नसब की वजह से और चाहे किसी सबब की वजह से, है ना।
وہ عورتیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں حرام ہے، وقتی طور پر حرام ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں: دو سگی بہنوں کو اکٹھا کرنا. جیسے میری شادی عائشہ سے ہوئی اور عائشہ ابھی میرے نکاح میں ہے، میرے عقد میں ہے، میری نکاح میں ہے، اس کی دوسری سگی بہن سے ہم شادی کر لیں، یہ حرام اور ناجائز ہے. یعنی سالی سے اپنی بیوی کی موجودگی میں جو ہمارے عقد میں ہے اپنی سالی سے شادی کر لے، یہ حرام ہے. یہ کب تک حرام ہے؟ جب تک میری بیوی میرے عقد میں، میرے نکاح میں ہے. لیکن اگر بیوی کو میں نے طلاق دے دیا، اللہ نہ کرے، یا ہماری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے، آمین. واقعی بیویوں کے انتقال کا جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو دل و دماغ ناچ جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو نیک سے نیک تر بنائے، اور عورتیں سن رہے ان کو بھی چاہیے کہ نیک بنائے. ہاں، واجبات کی پابند، پردے کی پابند، دیندار، عبادت گزار. نیک بیوی سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو سمجھیے دنیا کے سارے خیر اور ساری سعادت سے، نیک بختی سے وہ محروم ہو گیا. تو بہرحال اپنی بیوی کے موجودگی میں ہم اپنی سگی سالی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. کئی وجہ ہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. ہوگی کہ نہیں ہو؟ غیرت، سوکن کا جو مسئلہ ہوتا ہے، سوکن کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہاں، تو یہ دو الگ الگ ہیں تو وہ ہو سکتا مسئلہ ہو، لیکن ایک نسب اور رشتہ جو خونی رشتہ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. لیکن دو سگی بہنوں کو بیک وقت کوئی نکاح میں رکھے تو اس سے بڑے خطرات پیش ہوتے ہیں، نسب کا رشتہ متاثر ہو جاتا. ہاں، بیوی نکاح سے نکل گئی، چاہے طلاق کے ذریعہ، چاہے خلا کے ذریعہ، اور چاہے موت کے ذریعہ، اب جو ہے سالی سے شادی کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. یہ بھی حرام ہے کہ دو سگی بہنوں کو تم اکٹھا کرو، چنانچہ یہ حرام ہو جائے گا. تو جس طرح دو سگی بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا حرام ہے، ایسے ہی اپنی بیوی کی پھوپھی سے، اپنی بیوی کی سگی خالہ سے بھی شادی کرنا حرام ہے. اپنی بیوی کی سگی خالہ سے، اپنی بیوی کی سگی پھوپھیوں سے بھی بیک وقت اکٹھا شادی کرنا یہ بھی حرام ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور اس کی عورت اور اس کے خالہ کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا. یہ متفق علیہ روایت ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. دوسری چیز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، 4 سے زیادہ کوئی شادی نہیں کر سکتا. کوئی بھی مرد بیک وقت ایک ہی ٹائم میں 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں تمہیں بھا جائے، پسند آئیں، دین، آداب، سلیقہ، تمیز، ایمان، غیرت وغیرہ کے اعتبار سے، تو تم شادی کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے. یعنی ایک مرد بیک وقت اگر انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نان و نفقہ خرچ بچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جسمانی طاقت سے بھی مالا مال ہے، تو زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 شادیاں کر سکتی. 5 کبھی بھی وہ 5 شادی نہیں کر سکتا ہے. ہاں، یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، ہاں، اس لیے اور کچھ باتیں رہ گئی تھی، نہیں بتلایا، لیکن میں بتلا دینا جتنا ہو سکے 5 منٹ کے اندر میں بتلا دیتا ہوں. کچھ عورتیں ایسی ہیں
جو حرام ہوتی ہیں کسی وجہ سے، کسی وجہ سے، چنانچہ وہ عورتیں جن وجہ سے حرام ہیں ان سے اس وجہ کی موجودگی میں شادی کرنا حرام ہے، لیکن وہ وجہ ختم ہو جائے تب شادی کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی ایسی عورت جو دوسرے شوہر کی وفات کی بنا پر یا طلاق کی بنا پر وغیرہ وغیرہ عدت گزار رہی ہو، اپنے شوہر کے انتقال کے 4 مہینے جو 10 دن عدت ہوتی ہے، عدت گزارے، اس عدت کے درمیان جب تک عدت گزر نہ جائے اس سے شادی کرنا حرام ہے، بلکہ ڈائریکٹ شادی کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ تم لوگ اس وقت نکاح نہ کرو جب تک کہ کتاب اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی اجل، مدت، جو عدت کی مدت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ عدت کی مدت ختم ہوئی، اب اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو ایسا نہ ہو کہ پہلے شوہر سے وہ حاملہ ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی خطرہ ہے کہ نسب گڑبڑ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس عورت سے بھی شادی کرنا حرام ہے جو زانیہ ہو، بدکار ہو، جس کی فطرت ہو لا ترد ید لامس، جو بھی بلائے حاضر، استغفر اللہ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کی بیوی زانیہ ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہی ہے اور اس کو کھلا پلا رکھ رہا تو دیوس مانا گیا۔ تو زناکار، جس کی زنا ثابت ہو جائے کہ بدکار ہے، فحشکار ہے، زانیہ ہے، تو اس سے بھی شادی حرام ہوگی زنا کی وجہ سے۔ لیکن کب اس سے شادی حلال ہو؟ جب وہ سچی توبہ کر لے، بالکل سچی توبہ، تب ایسی صورت میں اس سے شادی جائز ہے۔ الزانیۃ والزانی لا ينکحوا، الزانیۃ لا ينکحها الا زان، زناکار عورت سے زناکار مرد ہی شادی کرے، او مشرک یا کافر اور مشرک اس سے شادی کرے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور ایسی عورتیں مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی۔ اگر وہ زناکار عورت سچی توبہ کر لے کہ زنا سے باز آ جائے، زنا سے کو چھوڑ دے، تب ایسی صورت میں جب اس کی سچی توبہ ثابت ہو جائے تب اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت سے بھی شادی کرنا حرام ہے جس کو شریعت کی رہنمائی کے مطابق 3 طلاق دے چکا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد، 3 مجلسوں میں، 3 پاکی میں 3 طلاق دینے کے بعد اب اسی مطلقہ، اپنی 3 طلاق پائی ہوئی مطلقہ سے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر اس سے دوبارہ شادی کرنا ہے تب کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ آپ کی 3 طلاق شریعت کے مطابق 3 طلاق پانے والی مطلقہ راضی برضا ہو کر کے کسی مرد سے شادی کرے، اور اس کا وہ مرد اپنے من سے طلاق دے دے یا مر جائے، اس کی عدت گزار لے، تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ حلالہ والی شکل نہیں، توبہ تو بھائی حلالہ یہ زنا ہے۔ حلالہ کرنے والا اور کرانے والی عورت ملعونہ ہے، اور حلالہ کرنے والا وہ کرائے کا خسی اور سانڈ ہے۔ تو اگر زید نے اپنی بیوی فاطمہ کو 3 مجلس میں، 3 طہر میں طلاق دیا، ایک طلاق دیا 3 مہینے کے بعد پھر ایک طلاق دیا، پھر طلاق دیا، 3 طلاق دی، ایک ہی مجلس میں نہیں، مختلف مجلسوں میں، تو اب وہ بائنہ ہو گئی۔ اب اس سے زید شادی فاطمہ سے نہیں کر سکتا، یہ طلاق اپنی مطلقہ سے نہیں۔ ہاں اگر کرنا ہو تو فاطمہ کسی دوسرے سے راضی برضا ہو کر کے اپنے ولی کی اجازت سے شادی کرے، اور وہ دوسرا شوہر راضی برضا، سیٹنگ نہیں، راضی برضا ہو کر کے طلاق دے دے، وفات پا جائے، اس طلاق یا وفات کی عدت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ زید سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں بھی شادی کرنا یا شادی کا پیغام دینا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حالت احرام میں کسی مرد یا عورت کے حالت احرام میں اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، اس کو شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، یا حالت احرام میں رہنے والا مرد کسی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا. اسی طریقے سے کسی مسلمان لڑکی کے لیے حرام ہے کسی کافر سے شادی کرنا. مسلمان لڑکی کا کسی کافر سے شادی حرام ہے. اور اسی طریقے سے اہل کتاب کے علاوہ مسلمان لڑکے کی کسی کافرہ عورت سے شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مشرکہ کافرہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. لیکن کتابیہ سے شادی یہ حرام نہیں ہے. آزاد کتابیہ سے شادی یعنی یہودی کی لڑکی یا نصرانی کی لڑکی، اس سے شادی کرنا حرام نہیں ہے. یہ ہوئے ان عورتوں کا ذکر جن سے شادی کرنا حرام ناجائز ہے، چاہے ہمیشہ اس کے لیے چاہے کسی وجہ سے. اس کی تفصیل آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی اولاد کی شادیاں کرنے کی توفیق دے، اور سب کی شادیوں میں اللہ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو نیک بیویاں دے جو اب تک شادی نہیں کر پائے، ان کی مدد فرمائے. ان مسلمان بچیوں کو نیک شوہر دے جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہے، اور جن کی شادیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ دولہا اور دولہے، شوہر اور بیوی دونوں کو باہمی الفت و محبت اور خیر و بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ.